पढ़ सकते हैं। कुछ भी अल्लाह की तारीफ़ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें 7 दफ़ा, 9 दफ़ा या 11 दफ़ा, उसकी 3 दफ़ा, आपकी मर्ज़ी है। जितना आप चमकाएंगे अपनी चीज़ को उतना ही वो चमकेगी। और फिर आप ये पढ़ें तो आप देखेंगे आपको अल्लाह वलियों में और अब्दालों में शामिल करेगा। ये पढ़ने वाले को ये जो सबक मैंने बताए हैं, वलियों को में और अब्दालों में शामिल करेगा। आप देख लेना, मैं गलत नहीं कह रही। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाली, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाली, यानी तारीफ अल्लाह के लिए है, अला कुल्ली हाली, हर हाल में, जिस हाल में भी वह मुझे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। जब कोई बंदा अल्लाह का शुक्र करता है तो रहमत खुदाबंदी उड़ के उसके पास आती है। मेरे बंदे ने, अल्लाह कहता, मेरी तारीफ की, मुझ पे भरोसा किया, मुझसे मांगा, तो फरिश्तों को कहता जाओ और मेरे बंदे को दे के आओ जो मांग रहा है, उससे बढ़कर दो और उसका सवाब इतना लिखो, मैं उसका अजर दूंगा, लेकिन लिखो कि इसका बेहद सवाब है जो तुम लिख भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है हर हाल में, जिस हाल में तू रखे। तंगी है ये पढ़े, आसानी है ये पढ़े, सेहत है ये पढ़े, बीमारी है ये पढ़े। कहते हैं अगर किसी को सर दर्द है, दाढ़ में दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, और कोई बड़ी तकलीफ है, कोई कारोबारी बड़ी परेशानी है, तो वो जब कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाली, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाली, तो अल्लाह कहता है देखो मेरा बंदा इस हाल में मैंने कर दिया, फिर भी मेरी तारीफ कर रहा है, फिर भी मुझसे मांग रहा है, फिर भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है। तो अल्लाह उससे वो तकलीफ जो है उसको रफा दफा फरमा देता है, उसकी दुआ को सुन लेता है। तो आपने ये, मैंने अब आपको बता दिए हैं 4 चीज़ें कि आपने ये पढ़नी है। किसी का रोज़गार ना हो, तंग दस्त हो तो, और उसको परेशानी हो, कर्ज हो, तो वह पढ़ा करे अल्लाह मकफिनी भी हलाली का अन हरामी का व आगनिनी बिफजली का अमन सिवाक। इसकी 5 तस्बीहां पढ़े। और कुछ बार ये भी पढ़े अल्लाह मकफिनी भी हलाली का अन हरामी का व आगनिनी बिफजली का अमन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व औज़ु बिका मिनल बुखली वल जुबनी व औज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व कहरतिर रिजाल। ये कुछ दफ़ा पढ़े, 33 दफ़ा पढ़ ले, 40 दफ़ा पढ़ ले, ये पूरा। लेकिन जो है अल्लाह मकफिनी भी हलाली का अन हरामी का व आगनिनी भी फजली का अमन सिवाक। इशा के बाद आप इसकी 5 तस्बीहां पढ़े, 5। आप देखेंगे जिस काम के लिए आप पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम को खोल देगा और आपकी मुश्किलात को आसानियों के अंदर तब्दील कर लेगा। अब हम आते हैं इस्तिग़फ़ार की तरफ। इस्तिग़फ़ार से हर मुश्किल आसान। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुश्किल को आसान फरमा देते हैं। ये आप मेरी बात को याद रखें। मुसीबत, परेशानी, गुर्बत, बेऔलादी, तंगी, कर्ज, मर्ज, गुनाह, जैसा भी हाल हो आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तकलीफ़ें जो हैं उनको दूर फरमा देंगे और आपके लिए खुशहाली के रास्ते जो हैं ना उनको खोल देंगे इंशाअल्लाह ताला। नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, हुकूमत इनके कंट्रोल थी, मदीना इनके कंट्रोल में, लोग मुसलमान होकर इनके हुक्म पर थे कि सूरह आ गई, सूरह नसर, हुक्म हो गया हबीब अब आप अपने रब की तस्बीह करें और इस्तिग़फ़ार करें, लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह की हम्द कर, अल्लाह तौबा को बेहतरीन कबूल करने वाला है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, फसब्बिह पस तस्बीह यानी तारीफ़ के साथ भी हम अल्लाह की तारीफ़ बयान कर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर और उससे इस्तिग़फ़ार कर। इन्नहु काना तव्वाबा, वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है।
سورہ نصر بہت پڑھا کرے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے کہا بس تسبیح کر تو اللہ بڑی توبہ استغفار قبول فرمانے والا ہے، اللہ کی تعریف کر، استغفار کر، بس اللہ یہی بندے سے مانگتا ہے، اور تو ہم ہی اللہ سے لیتے ہیں۔ بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، استغفار کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب سوچیں کہ یہ سب اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی کو جو اس کا محبوب ہے، جس کو اس نے اپنا دیدار کرایا، یہ اس کے لیے حکم ہے، جو معصوم تھا، رب کے حکم پر تھا، توبہ استغفار، کتنا توبہ استغفار کرتا تھا، تو سوچیں یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ 100 دفعہ کرتے تھے تو ہمیں تو ہزاروں لاکھوں دفعہ کرنی چاہیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے آپ خود ہی سوچیں۔ یہی دعا حضرت عمر فاروق نے کروائی، اور لوگوں نے آ کے کہا حضرت عمر کو، عمر بن خطاب بارشیں نہیں ہوئیں اور قحط پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، تو آپ کوئی دعا فرما دیجئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے حضرت عمر، ان کا اتنا بڑا درجہ تھا، اور سسر بھی تھے، اور آپ کے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی نا حضرت عائشہ، ان کی تھی حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی، آپ کی بیوی بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا چلے، حضور پاک حضرت عمر نے کہا چلو فلاں فلاں جنگل میں چلتے ہیں، وہاں جا کے دعا فرماتے ہیں۔ وہاں جا کے انہوں نے نماز استسقاء کے نفل پڑھنے تھے، لیکن انہوں نے نفل پڑھ لیے اور نماز استسقاء والے نہیں پڑھے، اور انہوں نے آخر میں پڑھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے لیے شراٹے کا میਂہ بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ اس کا یہ معنی تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ نے، حضرت عمر آپ نے وہاں استسقاء کے نفل تو پڑھے ہی نہیں، ہم گئے تو بارش کے لیے مانگنے تھے۔ تو آپ نے کہا اس میں بھی تو بارش کی دعا ہے نا، میں شراٹے کا میਂہ بھیجوں گا، باغ بنا دوں گا، نہریں بہا دوں گا، نہروں میں تو پانی بھر کے چلنی ہے نا، باغات بھی تو پانی سے اگنے ہیں نا، اور بیٹے دوں گا اور مال دوں گا اور معاف کروں گا۔ تو یہ مکمل دعا تو کر لی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ پڑھنے کے بعد ابھی نکلے یا کچھ دیر نہیں گزری، اتنی گھٹائیں آئیں اور کالی سیاہ، اور اتنی بارش برسی، اس سے پہلے کبھی مدینہ منورہ میں اتنی بارش اس وقت تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بارش، اتنی بارش، اور اتنی فصلیں اگی، اتنی فصلیں اگی، اتنے جگہ جگہ پانی بھر گیا، اور نالوں میں ندیوں میں اتنا پانی چل گیا کہ لوگوں کے باغ فصلیں اتنی ہوئیں کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص نے کہا حضرت علی کے پاس آ کے، حضرت علی کو، کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے معافی کا طریقہ بتا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ معاف کرے گا۔ وہ ابھی گیا ہی نہیں تھا کہ دوسرا آدمی آ گیا، اس نے کہا مجھے 2 وقت کا کھانا، 3 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، میں بہت تنگ دست ہوں، بہت غربت ہے میرے گھر میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا تم استغفار کرو، اللہ بہت عطا فرمائے گا۔ اتنے میں تیسرا آدمی آ گیا، اس نے کہا علی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا میں نے ایک باغ لگایا تھا بہت بڑا اور بہترین، اتنے میں ایک ایسی ہوا چلی کہ سارا ہی برباد ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا استغفار کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ پاس بیٹھے لوگوں نے حضرت علی کا گھٹنا دبایا ایسے کر کے، اور کہا علی کیا ہو گیا آپ کو،
کوئی جو بھی تکلیف بتاتا ہے آپ کہہ دیتے استغفار کرو، وہ جو بھی تکلیف بتاتا ہے آپ کہتے ہیں استغفار کرو۔ 17 الگ الگ آئے ہیں، ایک نے کہا 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ایک نے کہا اولاد نہیں ہے، ایک نے کہا باغ سارا اجڑ گیا ہے آندھی سے، ایک نے کہا ہے کہ بیمار رہتا ہوں، جو بھی کوئی کہہ رہا ہے، گناہ گار ہوں، اس کا بتاؤ، اور آپ ہر ایک کو ایک ہی بات بتاتے جا رہے ہیں۔ کوئی جو بھی تکلیف بتا رہا ہے بس استغفار پڑھنے کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا علی شکایت لے کر آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مل کر نہر کھودی تھی، وہ مدینہ تک آ گئی، پانی آنے لگا، اب اچانک نہر سوکھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، انشاءاللہ نہر دوبارہ چل پڑے گی۔ آپ نے ان کو بھی استغفار کا کہا۔ لوگوں نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں، گناہ بخشانا ہے تو یہ پڑھو، اولاد چاہیے یہ پڑھو، بیٹا چاہیے یہ پڑھو، باغ جل گیا یہ پڑھو، نہر سوکھ گئی یہ پڑھو، اور تنگی آ گئی یہ پڑھو، قرض آ گیا یہ، آپ کر کے رہے ہیں۔ آپ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 9 پڑھی، کیا تم جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ نہیں تو چلو 33 دفعہ، 41 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، کچھ تو کریں نا۔ یہ ہر کوئی کہتا ہے ہماری رزق تنگ ہے، کیا کریں ہم، مشکل، تو کچھ محنت بھی تو کریں نا اللہ کے راستے میں، کوئی روئیں، کوئی سجدے کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں۔ بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر تنگی یا ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی استغفار ہی ہے۔ ایویں ہی نہیں اللہ تنگ کرتا کسی کو، اللہ کوئی ہمارا دشمن تھوڑا ہے۔ اور بعض دفعہ کچھ اور ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے بڑی، جس کی وجہ سے تنگ کرتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ ہمیں اپنے زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے، مجھ سے زیادہ مانگے، میری طرف آ جائے مکمل طریقے سے، پھر اس کو خوشحال کرو۔ یہ تو اس کو پتہ ہے، اور بندے کو خود بھی پتہ ہوتا ہے میری کیا حرکتیں ہیں، کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو بس استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اور ایک ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ہمارے لیے نعمتوں کا ایک خوان اتار۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید جیسا ٹھہرے، ہمارے لیے، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے۔ عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں کھلا فراخ اچھا رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اس کو بہت پڑھا کریں، بہت، ہر نماز کے بعد کچھ تو پڑھا ہی کریں نا، ہو سکے تو 5 4 تسبیحاں پڑھا کریں، اور ایک پڑھا کریں یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع۔ کبھی کبھی ایسا کیا کریں ہر وظیفہ چھوڑ دیا کریں، ہر ٹوٹل نمازوں کے علاوہ جو اس کے بعد پڑھنا ضروری، اس کے علاوہ صرف یا قادر یا نافع، یا قادر، اے اللہ تو قادر ہے مجھے فائدہ دینے میں، تو قادر ہے مجھے نفع دینے میں، تو قادر ہے مجھے بڑھانے میں، یہ اس کا معنی ہے، یا قادر یا نافع۔ یہ پڑھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مقدر جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدل جائے گا۔ اللہ تو مہربان ہے، اللہ کوئی زرداری نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے چور ساتھیوں جیسے لوگوں کو تھوڑا پسند کرتا ہے جو لوٹ کے گھر لے جائے۔ اللہ کے پاس تو جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ہے، اس سے تو ہمیں ہی دینا ہے، ہمارے لیے۔ اللہ کا تو کوئی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، نہ اس سے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں چاہیے، ہمارے لیے بنایا ہے، ہم لینے والے بنے، ہمیں مانگنا آئے، مانگنا ایسے 2 ہاتھوں کو کیا کریں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے ایسے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کریں جیسے ہاتھ پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور للچائے ہوئے طریقے سے دعا کیا کریں، رو رو کے، پھر سجدے میں، پھر لیٹے بیٹھے جب رات کو آنکھ کھلے، اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو انشاءاللہ بدل دے گا۔ اور دیکھیں آپ نے سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 23، حبیب اللہ امت پر عذاب نہیں کرے گا
جب تک تو موجود ہے، اور تمہارے جانے کے بعد بھی ان پر عذاب نہیں کروں گا اگر تمہاری امت استغفار کرتی رہے، اللہ رحم فرماتا رہے گا۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 23، 23 اور 8 یاد رکھنا ہے، 8 اور 23، جس کو جو بھی سمجھ آتا ہے 23 اور 8 اور 23 یاد رکھنی ہے، یہ آیت کا آپ میں نہ پڑھیں استغفار۔ اب دیکھیں جتنی قومیں عذاب سے تباہ ہوئیں، ان میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری کی ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ان میں ایک ایک تھی، ہم میں ساری ہیں۔ ہم پہ تو اللہ نے اسی لیے سارے مسلط کر دیے نا، کتے بلے، ان کو کوئی جوتا نہ مارے، چور ڈاکو کوئی سارے بیل پہ باہر ہیں، اور ہمارے پر کس دشمن نے لا کے بٹھا دیے؟ اللہ اس دشمن کو غارت کرے جس نے کہا ان کو ضرور بٹھاؤ۔ سارے بیل پہ باہر ہیں، سارے چور ہیں، منی لانڈر ہیں، ڈکیت ہیں، جھوٹے ہیں، کھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وہ عذاب ہم سے روکا ہوا ہے۔ کوئی جس کی عبادت سے اللہ ہم سے عذاب روکے؟ صرف نبی کے ساتھ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے جس سے ہم گناہگار جو ہیں نا وہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک۔ بہت استغفار کریں۔ ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، ایک استغفار استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم، نہیں وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و توب الیہ۔ میں نے نفس پر ظلم کیا، ظلمی جو میں نے کوئی فضول خرچی کی، کنجوسی کی، غلطی کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، پہلے اللہ کی تعریفیں آ گئے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے زمین آسمان بنانے والے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی، اپنے نفس پہ ظلم کیا پھر ہم نے یہ چیزیں کر کے، علی نفسی و توب الیہ، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے دن بدل جائیں گے، بھلے دن آ جائیں گے، بھلے دن آ جائیں گے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ مجھ پہ، آپ پہ، سب پہ کرم کرے گا۔ بس دعا یہ کریں کہ یہ وطن، اس کا سایہ ہمارے سر پر رہے، اور یہ وطن اسلامی ملک رہے، یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، یہ ہماری اپنی حکومت ہو، ہمارے عوام کی اپنی مرضی ہو، ہماری حکومت کی اپنی مرضی ہو، اللہ رسول کے حکم پہ چلنے والے ہوں۔ ہمیں یہود و نصارہ کے چنگل سے نکال دے، ہمیں رشوت خوروں ظالموں کے چنگل سے نکال دے، ہمیں بکاؤ مالوں سے بچا لے، اور اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے دفعہ دور کر دے۔ آمین الہی ثم آمین۔ تو میرا خیال آج کے ویلاگ میں کافی بات ہو گئی، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے باقی لوگوں کو بھیجا کریں تاکہ وہ بھی ان کو یہ چیزیں ملیں اور وہ پڑھیں۔ بھلے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میری بہن کا 28 کو گھٹنے کا آپریشن ہے، تو وہ ذرا ڈری ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں ڈری ہوئی ہے، تکلیف اس کا ایک پہلے ہوا تھا نا، اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پردیس میں ہیلپ کرنے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، صحت دے، اور اللہ ہر بیمار کو، جتنے بیمار ہیں اس کی دنیا میں، وہ جو بھی مذہب پہ ہوں، اللہ ان پہ رحم کرے، اس کے پیدا تو کیے ہوئے ہیں نا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔